नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राज की बात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आजिज़ जमाली। नाज़रीन, मैंने टीवी के स्क्रीन पे एक गुज़िश्ता रोज़ दिल दहलाने जैसा एक मंज़र देखा। मंज़र कुछ यूँ है कि पंजाब के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस एक घर में जाते हैं और एक शहीद पुलिस एहलकार का वो घर है जहाँ पर वो शहीद पुलिस एहलकार के लवाहिकीन से ताज़ियत करते हैं, उनसे हमदर्दी का इज़हार करते हैं, उनको दिलासा देते हैं। लेकिन एक नन्ही सी परी, एक नन्ही सी बच्ची को जब वो प्यार करते हैं तो वो बच्ची आईजी पंजाब से सवाल करती है, अंकल मेरे बाबा कब आएंगे। ये वो दिल दहलाने वाला सवाल था जो हर ख़ास तौर पे जो हम खुद बच्चों के बाप हैं, जो वालिदैन होते हैं, उनके लिए इस तरह का सवाल क़यामत बर्पा कर देता है। ये बच्ची उस शहीद पुलिस एहलकार की बच्ची है जो पंजाब में कालादम मज़हबी जमात के धरनों और एहतजाज और मुज़ाहरों के दौरान शहीद हो गया। ये एक पुलिस एहलकार नहीं, इस तरह के 6 पुलिस एहलकार शहीद हुए इन वाक़यात में। लेकिन रियासत ने और हुकूमत ने उस जमात से एक बार फिर खुफिया मुआहिदा कर लिया, जिसको हुकूमत और रियासत ने ख़ुद कालादम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कहा था। मीडिया पे पाबंदी लगा दी थी कि इस जमात की कवरेज ही नहीं करनी है, मुज़ाहरा ही नहीं दिखाना है, बात ही नहीं करनी है। एक तरफ हुकूमत ख़ुद उसको कालादम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कहती है, दूसरी तरफ हुकूमत ख़ुद उस कालादम तंजीम से जिस पर इल्ज़ाम था, मज़ेदार बात है, जिस पर हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया था ये दहशतगर्द तंजीम है, ये कातिल तंजीम है, इस तंजीम को भारत, दुश्मन मुल्क भारत फंडिंग कर रहा है, उसी तंजीम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से हुकूमत पाकिस्तान ने खुफिया मुआहिदा कर लिया एक बार फिर। और अब उस खुफिया मुआहिदे के असरात आना शुरू हुई। रियासत मदीना ने खुफिया मुआहिदा किया, किसी और ने नहीं किया। इस खुफिया मुआहिदे में खुफिया क्या है, या इस मुआहिदे को खुफिया क्यों रखा गया है, या इस खुफिया मुआहिदे के वो कौन से नुकात हैं जो मुझसे आपसे खुफिया हैं या मुल्क के अवाम से खुफिया है, उन पर तो हम बाद में आते हैं। लेकिन पहले से मैं आपको थोड़ा सा पस मंज़र बता दूं कि ये खुफिया मुआहिदा हुआ कैसे, ये किसने किया, किसने करवाया और इसकी बरकतें कहाँ से कहाँ तक नाजिल हुई। हुआ ये कि कराची से एक वफ़द जाता है जिसमें 2 आलिम हैं, एक बड़ा बिज़नेसमैन टाइकून है, और जो आलिम है उसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, और उसमें सीलानी वेलफेयर के सरबराह बशीर फ़ारूकी साहब हैं, और उसमें तीसरा जो शख्स है मुल्क का सबसे बड़ा बिज़नेसमैन एक के डैडी अब्दुल करीम डैडी हैं। ये सारे लोग जाते हैं एक बड़ी ताकतवर जगह पे, एक ऐसी जगह पे जहाँ बहुत बरकतें नाजिल होती हैं, रावलपिंडी में। वहाँ पे पहुँचते हैं और मुल्क के सबसे ताकतवर शख्स पाक फ़ौज के सरबराह जनरल बाजवा से मुलाकात करते हैं, और उस मुलाकात की बरकतें फिर नाजिल होना शुरू हो गई हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे अल्फाज नहीं हैं बरकतें नाजिल होना, ये मौलाना बशीर फ़ारूकी के अल्फाज हैं, जिन्होंने ख़ुद फरमाया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो मुआहिदा या जो मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं उसमें पाक फ़ौज के सरबराह की बरकतें शामिल हैं। वाह वाह वाह, ये सारा बरकतों का कमाल है। उन्हीं बरकतों की वजह से ये मुआहिदा हुआ, उन्हीं बरकतों की वजह से इस मुआहिदे पे अमल भी हुआ, उन्हीं बरकतों की वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों की रिहाई शुरू हो चुकी है। उससे कबल जो जीटी रोड बंद था, उससे कबल जो धरना था, उससे कबल जो रास्ते बंद थे, उससे कबल जो जलाओ घेराव था वो एक साइड हो गया।
اس کو ایک پارک میں منتقل کر دیا گیا، لیکن اب بھی منتظر ہیں، اب بھی دھرنے کے شرکا منتظر ہیں اس خفیہ معاہدے کے نکات پر عمل ہونے کے لیے۔ اس پہ کیا عمل ہونا ہے وہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خفیہ ہے۔ اب خفیہ ہے تو اب کیا بول سکتے ہیں، خفیہ ہے ہمیں پتہ ہی نہیں، ایک وہ معاہدہ ہے، لیکن حیرت ناک بات ہے کہ یہ صرف عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے خفیہ ہے۔ عوام کی آنکھوں میں دھول اس لیے جھونکی گئی ہے کہ آپ اپنی آنکھیں بند کریں، اگر آنکھیں کھولیں گے تو آپ کا بینائی جانے کا بھی خطرہ ہے، آپ اندھے بھی ہو سکتے ہیں، لہذا آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ معاہدہ خفیہ ہے، آپ کو نہیں بتایا جائے گا۔ یہ عجیب ریاست مدینہ ہے، یہ عجیب حکمران ہیں، یہ عجیب لوگ ہیں۔ یہ بھی میں اپنے ناظرین کو بتا دوں اپنے اس ہمراز نیوز کے چینل اس راز کی بات پروگرام کے تھرو، کہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ریاست پاکستان کا یہ چھٹا معاہدہ ہے۔ 6 کے 6 معاہدے خفیہ رہے ہیں، کچھ دنوں کے لیے خفیہ، پھر منظر عام پر آئے، پھر ان پہ عمل بھی نہیں ہوتا رہا ہے۔ سب سے پہلا فیض آباد معاہدہ سب کو یاد ہے۔ فیض آباد دھرنا اور فیض آباد معاہدے کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ موجود ہے۔ معاہدہ خفیہ تھا، اس کے موجودہ ISI چیف، جب ISI چیف نہیں تھے، اس کے دستخط ہیں اس معاہدے پہ، کاغذ موجود ہے۔ وہ تو تھا نواز شریف کا حکومت، اس کے بعد پھر دوسرا معاہدہ اسی حکومت میں ہوا، اس کے بعد پھر تیسرا معاہدہ موجودہ حکومت نے کیا، 2018 میں سب سے پہلا معاہدہ اس حکومت نے کیا، پھر 2020 میں اس معاہدہ اس حکومت نے کیا، پھر ابھی 2 روز قبل معاہدہ کیا، یہ تیسرا معاہدہ یا چوتھا اسی حکومت میں ہوا ہے۔ پھر کہتے ہیں نہیں ہمیں معاہدوں کا پتہ بھی نہیں ہے۔ خفیہ اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ کل یہ کہا جائے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے تو کوئی معاہدہ کیا ہی نہیں تھا، بھائی ہمیں کیا پتہ معاہدہ کیا ہم نے۔ اس لیے اس میں ایک لفظ ہے خفیہ، جس کو جو ہے رکھا جاتا ہے ہمیشہ، لیکن وہ خفیہ دراصل خفیہ نہیں رہتا۔ اب میں اس خفیہ معاہدے کے 4-5 نکات، ویسے تو یہ ہمیں شروع میں یہ اطلاع تھیں کہ 20 نکاتی ایک معاہدہ ہے، لیکن بعد میں اب اس سارے کرتا دھرتا جو رہے، روح رواں جو رہے اس معاملے کے، مفتی منیب الرحمان، انہوں نے فرمایا کہ نہیں ایسے نکات تو تھے ہی نہیں، جیسے حکومت کہہ رہی تھی کہ فرانس کے سفیر کی واپسی کا مسئلہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ تو معاہدے میں تھا ہی نہیں، تو خالی ایک حکومتی وزراء نے ایک ڈھول ڈھمک کے ساتھ یہ معاملات شروع کر دیے تھے۔ لیکن اسی معاہدے کے 5-6 نکات اہم ہیں، اب اس پہ میں بعد میں آتا ہوں، لیکن اب میں تھوڑا سا آپ کو پس منظر بتاتا ہوں کہ یہ معاہدہ کامیاب کس طرح ہوا، یہ مذاکرات کامیاب کس طرح ہوئے۔ سب سے پہلے تو حکومت کی ٹیم تبدیل کروائی گئی۔ علماء کے مطالبے پر حکومت، پتہ نہیں علماء کے مطالبے پہ یا پنڈی کے مطالبے پہ، یہ مجھے نہیں پتہ، لیکن بظاہر علماء کے مطالبے پر حکومت نے اپنی ٹیم تبدیل کی۔ یعنی جو پہلے ٹیم مذاکرات کر رہی تھی اس میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد تھے، مذہبی امور کے وفاقی وزیر نور اللہ قادری صاحب تھے، اور اس میں وزارت داخلہ کے اہم لوگ تھے، اور اسی میں علماء کرام بھی شامل تھے۔ لیکن اس ٹیم کو تبدیل کر دیا گیا، پھر نئی ٹیم لائی گئی، اور نئی ٹیم بنی ہی علماء یا تحریک لبیک کے مطالبے پر ہے۔ یہ کوئی نہیں بتائے گا، کیونکہ تحریک لبیک یا علماء کا مطالبہ تھا کہ ملتانی پیر، ملتان کے گدی غوث البہاولدین زکریا شاہ رکن عالم کا جو گدی نشین ہے، مخدوم شاہ محمود قریشی، جو بدقسمتی سے وزیر خارجہ بھی ہیں پاکستان کے، مخدوم شاہ محمود قریشی کو اس کمیٹی کا، اس مذاکراتی ٹیم کا سربراہ بنایا جائے۔ اور حکومت نے، دیکھیں معاہدہ ہونے سے پہلے ہی مطالبات تو حکومت نے خود ہی ماننا شروع کر دیے تھے، اپنی ٹیم تبدیل کی، اور مخدوم شاہ محمود قریشی کی قیادت میں نئی ٹیم بن گئی، جس میں علی محمد خان بھی ہیں، جس میں قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر بھی ہیں، اور پرانی ٹیم آؤٹ ہو گئی۔ یعنی جو متعلقہ وزارتیں ہیں، وزارت داخلہ آؤٹ، وزارت مذہبی امور آؤٹ، نور اللہ قادری آؤٹ، شیخ رشید آؤٹ، مولانا طاہر اشرفی آؤٹ،
نئی ٹیم آ گئی جس نے مذاکرات کیے. وہ مذاکرات کو تو کامیاب ہونا ہی تھا، لازمی ہے. مذاکرات کامیاب ہو گئے، معاہدہ ہو گیا. اب معاہدے پہ دستخط نظر نہیں آ رہے ہیں، نہیں دکھائے جا رہے ہیں، لیکن مولانا بشیر فاروقی نے بات تو کر دی. انہوں نے ایک کاغذ تھمایا ہوا تھا، انہوں نے دکھایا تھا کہ یہ معاہدہ ہے. اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ وقت آنے پر اس کے جو مندرجات ہیں، اس کے جو نکات ہیں، وہ بھی منظر عام پہ آ جائیں گے. لیکن میں آپ کو اس کی موٹی موٹی جو باتیں ہیں وہ بتا دیتا ہوں کہ اس معاہدے میں اب تو یہ تو طے ہو گیا کہ فرانس کے سفیر کا مطالبہ اس میں شامل ہی نہیں تھا. مفتی منیب نے خود کہہ دیا. جو مطلب شیخ رشید، فواد چودھری، فیصل باوڈا، باقی جتنے وزراء تھے، اس کا مطلب ہے مفتی منیب کے بقول جھوٹ بول رہے تھے، جھوٹے تھے وزراء. تو اب یہاں جھوٹ بولا جاتا ہے، لیکن استعفوں کی بات کون کرے کہ جھوٹ کو کوئی سر پیر نہیں ہوتا. بہرحال اس میں سب سے اہم جو نقطہ ہے اس معاہدے میں وہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر سعد رضوی کی رہائی کا مطالبہ ہے. پہلا مطالبہ سعد رضوی کی رہائی. میں آپ کو بتا دوں کہ سعد رضوی پہ اب والے ہنگامے ہوئے ہیں ان کی بھی ایف آئی آر درج کی گئی ہے. ایک طرف یہ مذاکرات چل رہے تھے، دوسری طرف ایف آئی آرز داخل ہو رہی تھیں. اب جو یہ وزیر آباد پہ اور جو گجرانوالا اور جو لاہور میں ہنگامے ہوئے مرید کے، ان کی ایف آئی آر بھی سعد رضوی پہ داخل ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری ایف آئی آرز ہیں. تو پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ سعد رضوی کو رہا کیا جائے. یقیناً اگر معاہدہ ہو گیا ہے تو یہ ایف آئی آرز ختم ہوں گی، عدالتوں کے تھرو ہوں گی. کس طرح ہوں گی کہا جا رہا ہے اس میں ایک وقت لگے گا، 1 ہفتے 2 ہفتے لگیں گے. دوسرا مطالبہ تھا کہ حکومت نے خود ہی جو تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم قرار دیا، بین لگائی، وہ ختم کیا جائے. حالانکہ بین نہیں ہے، میں بارہ یہ بات کہتا رہا ہوں، اعلانیہ بین ضرور ہے، لیکن تحریک لبیک پاکستان اپنی قانونی حیثیت میں آج بھی موجود ہے. اس کے اراکین اسمبلی موجود ہیں، اس کا سارا کام آج بھی قانون ہے، اس کے اکاؤنٹ موجود ہیں، سب کچھ موجود ہیں. تو بہرحال جو حکومت نے اعلان کیا تھا اس پہ پابندی لگانے کا، وہ حکومت واپس لے گی تو یہ کالا دم نہیں کہلائے گی. تحریک لبیک پاکستان اب کالا دم نہیں کہلائے گی. دوسرا مطالبہ. تیسرا مطالبہ کہ ان موجودہ ہنگاموں کے دوران جتنے بھی کارکن اور مختلف علاقوں سے جو لوگ گرفتار ہوئے ان سب کو رہا کیا جائے گا. تو اس کی برکتیں آنا شروع ہو گئی ہیں. آج کی اطلاعات یہ ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے کئی مرکزی رہنما رہا ہو چکے ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں جو کارکن جلاؤ، گھیراؤ، پتھراؤ، قتل عام، فائرنگ، لوگوں کو مارنے، پولیس اہلکاروں کو شہید کرنے اور دیگر واقعات میں ملوث تھے، ان سب کی رہائی کا عمل شروع ہو چکا ہے. 200 سے زائد کارکن جو ہیں وہ رہا ہو چکے ہیں اور یہ عمل جاری ہے ابھی تک. یہ 4 نکات ہوئے. 5واں مطالبہ یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان مکمل قانونی آئینی جماعت کی حیثیت میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھے گی. آنے والے بلدیاتی الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی اور حکومت اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی. اب چونکہ بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں ہیں، اور اب یاد رکھیے گا یہ بات ہم نے پہلے بھی کہا تھا 2018 کے الیکشن سے پہلے، آج بھی کہہ رہے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان نے اگر پنجاب کے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیا تو بڑے پیمانے پہ سیٹیں لے گی. یاد رکھیے گا. پی ٹی آئی اور نون لیگ کے لگ بھگ مقابلہ ہوگا تحریک لبیک پاکستان کا بلدیاتی الیکشن میں، اور اس کے بعد پھر آنے والے عام انتخابات میں جو 22 کو ہوتے ہیں یا شیڈیول 23 میں ہے، جب بھی ہوں گے تحریک لبیک پاکستان. بلکہ آج میں ایک اور بھی آپ سے تجزیہ شیئر کر دیتا ہوں. یہ میرا اپنا خیال ہے، انسان ہوں، غلط ہو سکتا ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ تحریک لبیک پاکستان آنے والے الیکشن میں کراچی سے بھی بڑے پیمانے پہ سیٹیں لے گی. اس کی ایک وجہ ہے، ایم کیو ایم 2018 سے قبل جہاں پہ کھڑی تھی وہیں پہ کھڑی ہے. ایم کیو ایم نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا. جماعت اسلامی اپنے پر اوپر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن کراچی کا جو مذہبی ووٹ ہے، خاص طور پہ بریلوی مکتب فکر کا جو ووٹ ہے، جو بڑا ووٹ ہے کراچی کا، وہ ڈائیورٹ ہوا ہے. تھوڑا سا ڈائیورٹ ہوا تھا 2018 کے الیکشن میں، لیکن اب تیزی سے وہ ووٹ ڈائیورٹ ہو رہا ہے تحریک لبیک پاکستان کی طرف. اب تحریک لبیک پاکستان اگر 2023 کے انتخابات میں کراچی میں حصہ لیتی ہے تو آپ یہ تجزیہ یاد رکھیے گا کہ
انہوں نے پہلے تو صرف 2 سیٹیں جیتی تھی، 3 MPs ہیں، لیکن ان کی تعداد بڑھے گی، خاص طور پہ کراچی سے۔ PTI کی سیٹیں کم ہوں گی۔ PTI نے ڈیلیور نہیں کیا اس موجودہ حکومت کے دوران۔ MQM نے بھی اپنے آپ کو امپروو نہیں کیا، ظاہر ہے تو پھر ووٹ کہاں جائے گا؟ پیپلز پارٹی کو نہیں جانا ہے مذہبی ووٹ، بہرحال تحریک لبیک کا ووٹ بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں جانا ہے، جماعت اسلامی کو ایک حصے تک جانا ہے جو اس کا اپنا ووٹ بینک ہے، لیکن تحریک لبیک کو یہ ووٹ جانا ہے۔ اور خاص طور پہ جب عقیل کریم ڈیڈی صاحب ایک کے ڈیڈی صاحب جیسے شہر کے بڑے بزنس مین کا سایہ ہو تو لازمی ہے وہ کامیابیاں پھر یقینی بن جاتی ہیں۔ عقیل کریم ڈیڈی صاحب کا اور اس طرح کے اور بزنس مینوں کا بھی بریلوی فکر سے تعلق ہے، جو بہرحال براہ راست بالواسطہ کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں تعلقات بنتے ہیں۔ ایک عقیل کریم ڈیڈی کا ہی میں نے ذکر کیا جو پنڈی کے مذاکرات میں جن کا اہم رول تھا، جو مشہور عبدالکریم ڈیڈی کے نام سے بھی تھا، پھر عقیل کریم ڈیڈی، اب ان کو عبدالکریم ڈیڈی ان کے والد کے نام ہے، ان کا اپنا نام عقیل کریم ڈیڈی ہے، لیکن اس کی جو کمپنی ہے، جو اس کا بزنس ہے، وہ AK ڈیڈی کے نام سے مشہور ہے پورے پاکستان میں۔ تو اب یہ تو خیر میرا تجزیہ ہوا، لیکن میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ سارے مندرجات، یہ سارے نکات تحریک لبیک پاکستان سے ہونے والے خفیہ معاہدے کے منظر عام پہ جب آ چکے ہیں تو اب بچا کیا ہے باقی؟ تو اب خفیہ کیا ہے باقی؟ خفیہ صرف اس عوام سے یہ رکھا جاتا ہے، صرف عوام کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ان کو خفیہ کہا جاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں بھائی خدا کے واسطے آپ نے جو کچھ عوام کے ساتھ کیا اس پہ الگ بات ہے، باقی معاملات پہ ہم الگ کسی پروگرام میں بات کریں گے، لیکن یہ خفیہ معاہدوں کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ یہ معاہدے جو ویسے ہی منظر عام پہ آ جاتے ہیں، یہ ویسے ہی کاغذ جو ہے میرے پاس، وہ 3-4 کاغذ پڑے ہیں، سب اس پروگرام میں کوشش کریں گے کہ وہ سارے خفیہ معاہدے حکومت کے آپ کو دکھا دیں، لیکن ان خفیہ معاہدوں کا نقصان ہوتا ہے، ان خفیہ معاہدوں سے جھوٹ پنپتا ہے، اس خفیہ معاہدوں سے حکومت کی بدنیتی شامل ہوتی ہے، اس خفیہ معاہدوں سے ریاست پہ تنقید ہوتی ہے، ان خفیہ معاہدوں سے عوام کے درمیان بے چینی پیدا ہوتی ہے، عوام کے درمیان ہلچل پیدا ہوتی ہے۔ تو بھائی عوام کو اور کچھ بھی نہ دیں، روٹی بھی نہ دیں، کپڑا بھی نہ دیں، مکان بھی نہ دیں، مہنگائی کریں، جو چاہیں کریں، لیکن کم از کم یہ اس طرح کے خفیہ معاہدے عوام سے خفیہ مت رکھیں، ان معاہدوں کو منظر عام پر لے آئیں جس کا سب کو پتہ ہے۔ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اسکرین پہ نظر آنے والے ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ پہ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آئندہ پروگرام تک اپنے میزبان عاجز جمالی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔